आज हम इंजील मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब हमने कल 7वीं आयत तक जो है वो खुदा के कलाम को देखा है। आज हम उसकी 8वीं आयत से जो है वो तलावत करेंगे। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत तक हम तलावत खुदाबंदी करेंगे। भाई आसफ ताज जो है वो तलावत करेंगे इंजील मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब 8वीं आयत से 13वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। जहाँ तक खुदावंद हमें फजल तौफीक देगा, हमसे बात करेगा, हमें बरकत कुव्वत देगा, वहाँ तक हम देखेंगे। आए जी। थैंक यू सर। आए मेरे साथ निकालिए बुजुर्ग मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथुस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, उसका बाब 4 उसकी आयत 8 से लेकर आयत सर जी 8वीं आयत से जी चौथे बाब की 8वीं से 13वीं आयत इसकी आयतें हैं सर 15। अच्छा जी, खैर पढ़ दीजिए, 15 पढ़ दीजिए ठीक, और 13 तक पढ़ दीजिए, 15 हम देख लेंगे। 14-15 चौथा बाब उसका 8 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, वाह वाह, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदा यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदावंद के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए। एक बार आप सबको गुड मॉर्निंग करते हैं, जितने आप मॉर्निंग प्रेयर में हैं उनको गुड मॉर्निंग करते हैं। और भाई आसफ ताज को, बिनिश को, बाजी फ्रिया को, भाई नोमी को, और आपी अरूशा को, जुनेद को, रफ़ाया बेटा को। रफ़ाया बेटा आगे आ जाए, बेटा आगे आ जाए। और जितने ऑनलाइन हैं बहन अलीशा की मम्मा को, और हारिस राजपूत को, और नसीम जावेद को, और भाई शफीक को, और ज़िशान मसीह को, और लिशबा नोएल को, और भी अगर कोई है तो उनको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदा के कलाम में से देखें। तो हम खुदा के कलाम में से देख रहे थे 7वीं आयत से 18वीं आयत तक हम देख रहे हैं। जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो है मट्टी का बर्तन और आसमानी मंजिल या आसमानी खजाना क्या है इस मट्टी के बर्तन के अंदर। तो हमने इसकी 7वीं आयत देखी थी। तो जब पौलुस बता चुका कि हर मसीही का फ़र्ज़ है कि खुशखबरी को साफ और आसान तरीके से कैसे बयान करे, तो वो हमने ऊपर देख लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि वो मट्टी का बर्तन जो है, वो ख़जाना जो है वो अंजील है, और जो मट्टी का बर्तन है वो बेसबात जो है वो इंसान है। तो ये ख़जाना मट्टी के बर्तन में क्यों रखा है? ताकि ज़्यादा खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। तो इसको हमने देखा। फिर जोवेट की बात को देखा कि किस तरीके से उसने खूबसूरत बात हमें बताई कि किस तरीके से खुदा का जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। फिर हमने जदाउन के बारे में सीखा कि जदाउन जो है वो कैसे घड़ों और नरसिंगों और आग के शोलों से और 300 बेवकूफ़ लोगों के वसीला से एक बड़ी जंग जो है वो जीत गया।
تو بالکل خداوند ایسے ہی ہم سے کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے 8ویں آیت. تو بات یہی رہے گی کہ مٹی کے برتنوں میں خداوند نے یہ خزانہ، یہ آسمانی منزل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں 8ویں آیت کو. لائٹ اگر ہے 8ویں آیت پڑھ دیجئے ذرا. ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں، شاباش. ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے. واہ واہ. لیکن لاچار نہیں ہوتے. حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے. واہ واہ. اب ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے. اس آیت کو ہم 2 حصوں میں دیکھیں گے. پولس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مٹی کا برتن بھی بتا رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ لیکن اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. تو خزانہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انجیل ہے. تو کیا پہلی چیز پر کہ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں مگر لیکن لاچار نہیں ہوتے. کئی دفعہ جب ہم بلیور ہوتے ہیں یا کئی دفعہ منادی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دونوں، ہمارا کنسیپٹ بھی غلط ہوتا ہے اور ہماری منادی بھی غلط ہوتی ہے کہ جی اب ہم جو ہے نا مصیبت نہیں اٹھائیں گے، جبکہ پولس کہتا ہے ہم تو مصیبت اٹھاتے ہیں. یہی تو مٹی کے برتن کی پہچان ہے. یہی تو میں نے آپ سے کہا، کل ہم سوال کر رہے تھے کہ بھئی سونے کے کیوں نہیں، چاندی کے کیوں نہیں، پیتل کے کیوں نہیں. تو یہاں پر مٹی کے برتن کو کہا گیا مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے. اب رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے، پولس رسول، چونکہ یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تو ایک طرف تو بظاہر شکست نظر آتی ہے. جب مصیبت اٹھاتے تو آدمی کو ایک طرف شکست نظر آتی کیونکہ یہ مٹی کے برتن میں خزانہ رکھا گیا تو شکست نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف دائمی فتح ہے. اب اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ دائمی فتح کی طرح کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے. بظاہر تو کمزوری دکھائی دیتی ہے کیونکہ مٹی کے برتن میں، جبکہ دراصل بے مثال قوت جو ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے. یہ جو لاچار نہیں ہونا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انجیل کی فتح آپ کے اندر کام کرتی ہے. جب لکھا ہے نا کہ لاچار نہیں ہوتے تو کمزوری تو بدن میں ہے لیکن ایک بے مثال قوت اندر کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ انجیل کی قدرت ہے کہ آپ کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے. آپ جب مصیبت میں ہوتے ہیں آپ تب بھی فاتح ہوتے ہیں. آپ جب مصیبت میں ہوتے ہیں آپ تب بھی آپ بے مثال قوت کا دریا آپ کے اندر ٹھاٹے مار رہا ہے، جس میں ہم نے ایک پیچھے اگزامپل جداؤن کی ہم نے دی ہے کہ کس طریقے سے ایک بڑی فتح ایک گھڑوں سے اور گھڑوں کے شور سے اور مشلوں سے اور بیوقوف لوگوں سے جیت لی گئی. تو جب میں اور آپ اس بدن کے اندر ہے تو مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے. اب بدن تو ہم مصیبت میں اٹھاتے ہیں لیکن انجیل کی قدرت ہمیں بے مثال قوت ہمارے اندر رکھتی ہے اور ایک وکٹوریس لائف ہمارے اندر رکھتی ہے جو انجیل کی دی ہوئی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے مخالفین اور میری مشکلات مجھے ہر وقت دبائے رکھتی ہیں. اے بدن میں ہے. کدی بندہ کہتا ہے پائی میں جو نا اب کرسچن بلیور ہو گیا ہوں، اب میں مین آف گاڈ ہو گیا ہوں تو ہن مصیبت میرے کولو بھی نہیں لگے گی. غلط منادی، غلط کنسپٹ. پولس کہتا ہے ہم مصیبت تو اٹھاتے ہیں، ایتے ہے کیونکہ مٹی کے برتن میں، لیکن جڑی اصل گل وے ہم لاچار نہیں ہوتے. بے مثال قوت ہمارے اندر، بے مثال وکٹوریس ہمارے اندر. اور کیا کہتا ہے، میرے مخالفین اور میری مشکلات مجھے ہر وقت دبائے رکھتی ہیں. کدی میں نے سوچا تھا کہ جب میں انجیل اٹھا لوں گا، توبہ کر لوں گا، بیپتسمہ لے لوں گا تو لوگ میری بڑی بلے بلے کریں گے، کہیں گے بچہ بڑا اچھا ہو گیا، بہت نیک ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب سے انجیل اٹھائی، توبہ کی، بیپتسمہ لیا، اس دن سے لے کر آج تک مصیبت اٹھاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں وہ بھی لاچار نہیں ہوتے کیونکہ اندر مسیح کی وکٹوریس، اندر مسیح کی بے مثال قوت کام کرتی ہے. اور پولس کہتا ہے کہ اس آیت کو کہ میری مشکلات مجھے ہر وقت دبائے رکھتی ہیں لیکن مجھے آزادانہ پیغام دینے سے روک نہیں سکتی. یہ وہ انجیل ہے جو اندر سے نکلتی ہے. آپ کو میں بتاؤں انجیل صرف اچھے وقتوں میں نہیں سنائی جاتی. لکھا ہے، پھر دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں، ہم ہر وقت مصیبت اٹھاتے ہیں
لیکن لاچار نہیں ہوتے. اچھا انجیل نہیں رکتی. کیا آپ بیماری میں انجیل سنائیں گے؟ کیا آپ دکھوں میں انجیل سنائیں گے؟ کیا آپ تو مٹی کے برتن میں. کیا آپ مصیبتوں میں انجیل سنائیں گے؟ کیا مشکلات میں انجیل سنائیں گے؟ کیا کمزوری میں انجیل سنائیں گے؟ کیا شکست میں انجیل سنائیں گے؟ کیونکہ یہ خزانہ کہاں رکھا ہے؟ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے. تو مٹی کا برتن تو کمزور ہوتا ہے. آپ اور میں پھر اتنے سپر پاور سپر مین کیوں بننا چاہتے ہیں؟ پولوس ان دکھوں کے ساتھ انجیل سناتا ہے، ان بیماریوں کے ساتھ انجیل سناتا ہے، ان مصیبتوں کے ساتھ انجیل سناتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے سال انجیل سنائے ہیں، تو میں بہت وثوق سے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے جتنے سال انجیل سنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ میں نے انجیل دکھوں میں، آنسوؤں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پتہ نہیں کس کس طریقے سے سنائیے. اسٹل ناؤ کہ اس کا بڑا حصہ مصیبت میں اور دکھوں میں سنایا. تو لوگ انجیل سنانے کے لیے اور انجیل کے لیے شاید ایک بہت سہل زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. آئیں دوسرا حصہ اس آیت کا لکھا ہے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے. اب یہ حیران وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بھی اس بدن میں یہ ہو کی رہا ہے، مگر نا امید نہیں ہوتے. یعنی انسانی نقطہ نظر سے پولوس اکثر نہیں جانتا تھا کہ اس کی مشکلات اور مصائب کا کیا حل بھی ہوگا. اچھا مصیبت بھی ہے، مشکلات بھی ہے، اوپر سے پرابلم یہ اس کے پاس حل بھی نہیں ہے. کہتے حیران تو ہوتے ہیں، بھی حیران یہ ہوتے ہیں کہ بھی اس کا حل کیا ہوگا. ایسی مصیبت، ایسے دکھ، ایسی کمزوری، ایسی مصیبت میں کہ مشکلات میں اور مصائب میں کوئی حل بھی جو ہے نا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن خداوند اسے، اگلی انڈر لائن کرے، نا امید نہیں ہونے دیتا تھا. ہیلیلویا. یہ انجیل کی وہ طاقت ہے کہ حل بھی نہیں ہے، مصیبت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، انجیل رکتی بھی نہیں ہے، لیکن اندر نا امیدی بھی نہیں ہے. نا امید نہیں ہوتی، ایک امید لگی رہتی ہے. اندر فتح، اندر بے مثال قوت، اندر جو ہے وہ نا امیدی نہیں ہے، حل کوئی نہیں ہے. حیران ہوتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں. بڑا گریٹ سین ایت ہے کہ مٹی کے برتنوں میں خزانہ ہے. ہیلیلویا، شاباش. تو وہ کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پھنسا تھا جس سے بچ نکلنا ممکن نہ ہو. تو وہ کہیں نہ کہیں سے خدا اسے کیا کرتا تھا، نکال لیتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کے اتنے سال دکھوں میں انجیل سنائی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے خدا نے رستے نکالے ہیں. آئے 9ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے. ستائے تو جاتے ہیں، سنا آپ نے، یہ مٹی کے برتن کا حال ہے. ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے. واہ 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 واہ، پریز دا لارڈ. اور گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. ان کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے. چوتھی آیت کو پہلے ہم دیکھیں گے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے. اب کئی دفعہ پولوس کو محسوس ہوتا تھا کہ دشمن کا سخت ہاتھ اس کی گردن پر ہے. یس، مینی ٹائمز in the Lord ministry you will experience your enemy is too much powerful, too much stronger than you. لیکن یہ آپ دیکھیں گے لکھا ہے کہ ستائے تو جاتے ہیں. اور ستائے کس کے ہاتھ سے جاتے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے آپ چرچ میں ستائے جا رہے ہو، چرچ کے لوگوں سے ستائے جاتے ہو. کبھی کبھی دشمن نہیں اتنا مارتا جتنے اپنے مارتے ہیں، تو آپ اپنوں سے ستائے جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ سوچ رہے تھے کہ مٹی کے برتن میں آپ، پاسبل ہے آپ کو ستایا جائے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، آپ کی بدن پر چوٹ لگتی ہے، آپ کے درد ہوتا ہے، آپ فزیکلی آرگنز لیے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی میں نے آپ کو بتایا ہم غلط ٹیچنگ اور غلط دعائیں اور غلط کنسیپٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور پولوس یہاں پر اتنے واضح سے ہر بات کو کہتا ہے کہ جب مٹی کے برتنوں کی بات، تو ستائے تو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جس کی پیروی میں کرتا ہوں، جس کی پیروی آپ کرتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ستایا گیا. تو کیا وہ بد قسمت تھا؟ نو، ہی واز سن آف گاڈ، ہی از ورڈ آف گاڈ.
वो he was a light of the world, तो वो सताया गया है। तो लिखा है सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। ये अंजील की ताकत है, ये उस रोशनी, ये मिट्टी के बर्तन में वो खजाना है कि दुश्मन का सख्त हाथ उसकी गर्दन पर है, मगर खुदावन ने उसे कभी दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। हालेलुया। सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते। रब्बा रब्बा रका शदारा। कहीं अंजील तेरी जिंदगी में आ जाए तो तू ये ऐसा खूबसूरत तजर्बा करेगा। और आगे लिखा है गिराए तो जाते हैं, वाह 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 वाह, लेकिन हलाक नहीं होते। वाह वाह वाह, प्रेज गॉड। आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन का यही तो हाल है, यही तो बेसबाती है उसकी कि वो मुसीबत भी है, वो हैरान भी होता है, वो सताया भी जाता है, वो गिराया भी जाता है, लेकिन इसके साथ जो खजाना है वो तजर्बा फर्क है। लाचार नहीं होता, वो नाउमीद नहीं होता, वो अकेला नहीं छोड़ा जाता है। हालेलुया। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। तो मतलब ये है जहां लिखा है ना कि हलाक नहीं होते, तो कई के मैदान कार जार में पौलुस कई दफा शदीद जख्मी हुआ, तो भी खुदावंद उसे हर दफा उठा खड़ा करता था कि खुशखबरी का पुरजलाल पैगाम लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। मैंने इतने जख्मों में इंजील सुनाई है कि आपकी सोच होगी। मैंने इतने प्रेशर्स में मेंटली प्रेशर में इंजील सुनाई है कि आपकी सोच होगी। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि खुदावन मेरे बदन पर तो अब तक तेरी इंजील के लिए दाग नहीं लगा, लेकिन मेरी रूह पर, मेरे जहन पर, मेरी जिंदगी में जो मुश्किलात रही हैं, खुदावन तो जरूर अपनी बादशाही में अपने लोगों को बताना कि बिल्कुल यही बात है कि इस मिट्टी के बर्तन में मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। तो खुदावन खड़ा कर देता है। एक किताब में आयत 8 और 9 को सादा जुबान में यूं बयान किया गया, किसी किताब में इसी जड़ी 7वीं 8वीं और 9वीं आयतें, इसी आयत को बड़ा सादा बयान किया गया। वो सुनिए क्या किया गया। कहते हैं हम घेरे में तो आ जाते हैं हम घेरे में तो आ जाते हैं मगर घायल नहीं होते, समझ में नहीं आता कि क्या करें लेकिन उम्मीद से महरूम नहीं होते। इंसान शिकारियों की तरह हमारे पीछे तो लगे होते हैं मगर खुदा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। गिराए तो जाते हैं मगर हमारा काम तमाम नहीं होता। ये किताब की बात है कि उसी इन्हीं आयतों को उसने इस तरीके से बताया। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इन आयतों को पढ़ रहा हूं तो आई हैव फुल एक्सपीरियंस अबाउट दैट। आई हैव फुल एक्सपीरियंस। कैसी बात है कि अंजील का खजाना आपके अंदर हो और हालात ये हों और फिर अगला तजर्बा आपके साथ हो तो खुदावन जान काट के भी रखता है, जान बचा के भी रखता है। हालेलुया। सो हम हैरान तो होते हैं खुदावंद अपने खादम पर ऐसी आजमाइशें और इम्तिहान क्यों आने देता है, अपने ईमानदार बिलीवर्स पर क्यों आने देता है। हम सोचते हैं कि अगर उसकी राह में रुकावटें और मुश्किलें ना हो तो वो ज्यादा मुसर खिदमत सर अंजाम दे सकता है। ऐसा डी सोचे कि भाई यदि रस्ते च रुकावटा ना हो, मुसीबतें ना हो तो वो अच्छे से खिदमत सर अंजाम दे सकता है। लेकिन नो चर्च, खुदावन का मंसूबा कुछ और है। तू मिट्टी का बर्तन है, तू बेसबात है, तू खुदावन अपने तरीके से तेरी जिंदगी में काम करना चाहता है। हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई ये मिट्टी के बर्तनों में क्यों रखा है खजाना, इसलिए ताकि ज्यादा जलाल जाहिर हो। हालेलुया। अब यहां पर देखिए वो सारे बेड एक्सपीरियंस वो करता है, लेकिन उसके बावजूद अंजील की कुदरत उसके साथ विक्टोरियस में, बेमिसाल कुव्वत में, बेमिसाल ताकत में, बेमिसाल छूने में और बचाने में उसे ये तजर्बा देती है कि भाई ये केड़ी शय। तो हम ये सोचते हैं कि अच्छी खिदमत अंजाम देंगे अगर ये दुख मुसीबतें ना हों,
مگر خدا کا کلام بالکل مختلف تعلیم دیتا ہے. اپنی حیرت افزا حکمت میں خدا مناسب جانتا ہے کہ میرے خادموں اور میرے بلیورز ایمانداروں پر بیماری، غم، مصیبتیں، عزائیں، مشکلیں اور دکھ آئیں. خداوند آنے دیتا ہے ان کو تو اسی ڈکی رکھنے ہیں. میں اور آپ اسے روکی رکھتے ہیں، میں اور آپ اسے ریبیوک کرتے ہیں، میں اور آپ اسے سٹاپ کرتے ہیں، میں اور آپ آسمان کی بادشاہی کی زندگی اتھی گزار لینا چاہیں. چرچ سنیے، لکھا ہے آنسو وہاں نہ ہوں گے، لکھا ہے رونا وہاں نہ ہوگا، لکھا ہے چھاتی کا پیٹنا وہاں نہ ہوگا، لکھا ہے موت وہاں نہ ہوگی. اور کبھی کبھی اب سے اتھے ہی مانگ رہے ہونے بادشاہی اتھے ہی میں اور آپ بادشاہ کے بغیر یہی مانگ رہے ہوتے ہیں. نہ نہ نہ، یہ خداون کا میتھڈ اور طریقہ ہے. سو سب کا مقصد پتہ کیا ہے؟ یہ جو ایمانداروں پر، خادموں پر جو بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، عزائیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، ان سب کا مقصد ہے مٹی کے برتن کو توڑنا ہے. مٹی کے اوپر سے مٹی کا برتن ہے اور اوپر سے اس کو احساس دلاتے رہنا کہ تم مٹی کا برتن اور اسے توڑنا، اور اس کے باوجود تاکہ خوشخبری کا نور زیادہ آپ و تاب سے چمکے. ہلیلویا. اچھا، یہ سارا کچھ کیا کرتا ہے؟ مٹی کے برتن کو توڑتا ہے تاکہ نور زیادہ چمکے. پولس رسول کی بیماری تھی تو وہ کہتا ہے کہ دور ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جائے. خدا ان کا کلام اس پر نازل ہوا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور اس کمزور شخص کے وجہ سے آپ دیکھیں کس قدر انجیل کا نور چمکا ہے. ہلیلویا. کبھی کبھی خدا آپ کو کمزور رکھ کر اپنی قدرت کو بہت زیادہ زور سے استعمال کرتا ہے. میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، میں جہاں کہیں کمزور ہوا ہوں، بیمار پڑا ہوں، گرا ہوں، مصیبت میں رہا ہوں، اس وقت خدا نے مجھے اتنی زیادہ قدرت سے اس انجیل کے وسیلہ سے استعمال کیا. وہ نور اتنی زیادہ جو ہے وہ چمکا ہے. یہ خداون کا میتھڈ ہے، یہ خداون کا طریقہ ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو، وہ آپ کے جلال کو، آپ کے زور کو گھٹا کر اپنے نام کو جلال دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، کل ہم نے دیکھا کہ جداؤن کس قدر کمزور تھا اور پھر جلال کتنا بڑا ظاہر ہوا. ایسے ہی خدا کرتا ہے. 10ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. ہیلیلویا. ونڈرفل. اے عروج وہ ساری بات چیت کا، خدا کے خادم کی زندگی مستقل مرنا ہے. ایماندار کی، بلیور کی زندگی مستقل مرنا ہے. جس طرح خداوند، انڈرلائن کریں، یسوع کو انڈرلائن کریں، یسوع کی زندگی کو انڈرلائن کریں، اور پھر ہمارے بدن میں جلال ظاہر کو جو ہے وہ زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. ٹھیک ہے، موت کو انڈرلائن کریں اور زندگی کو بھی، چلے یسوع کی زندگی کو انڈرلائن کریں. تو یہاں پر خادم کی زندگی کا جو مطلب ہے وہ ہمیشہ مرنا ہے. جس طرح خدا یسوع کو زندگی بھر کیا تھا؟ ظلموں، تشدد اور ایذائے رسانی کا سامنا رہا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی ایسے ہی ہے. بھئی میں اور آپ تو پیروکار ہیں مسیح کے، پھر میری اور آپ کی زندگی مسیح سے کیسے فرق ہو سکتی ہے؟ تو یسوع مسیح نے ایذائے رسانی، تشدد، ظلم کا سامنا کیا ہے، تو میں اور آپ بھی تو اس کے نقش قدم پر چل رہے، تو مجھے اور آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا ہے. تو یہ فتح کا راستہ ہے. کیڑا والا؟ تنگ رستہ، مصیبت کا رستہ، کمزوری کا رستہ، یہ گرنے. تو ہم اس طرح ہر روز مرتے ہیں تو بھی دوسروں کو برکت پر برکت ملتی ہے. سنیں، ہم ہر روز مرتے ہیں لیکن تو بھی لوگ ہم سے برکت پا رہے ہوتے ہیں. ہم مصیبتوں میں، ہم گرائے ہوئے، ہم دکھوں میں، ہم آنسوؤں میں، ہم بیماریوں میں، لیکن لوگ ہم سے برکت پا رہے تھے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مسیح کی پیروی ہے. جیسے مسیح اپنی زندگی میں دکھ اٹھاتے ہوئے، اور ایک کمزور، میں نے تو ایک دفعہ لاسٹ سنڈے مجھے یاد ہے میں نے پام سنڈے پر پیغام سنایا تھا
کہ ہی واز اے ٹو مچ ہمبل پرسن. تو اس کے ہمبل ہونے میں نے بتایا وہ کتنا کمزور تھا. ہی واز ٹو مچ ویک پرسن, ہی واز ٹو مچ پور پرسن, ہی واز ٹو مچ ہمبل پرسن. لیکن اس کے باوجود بھی ہیلیلویا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور دنیا میں سب سے اونچا یہی میں نے بتایا. اور آج میں اور آپ بھی مٹی کے برتن ہیں, مٹی کے برتن, اور اس میں انجیل کا خزانہ رکھا ہے. دکھ اٹھاتے, مصیبتیں, بیماریاں, لیکن لوگوں کے لیے برکت پر برکت کا سبب ہے. ہیلیلویا. آئیں, صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہمارے بدن میں یسوع کی زندگی نمایاں ہو سکتی ہے. ایتھے لکھا ہے نا یسوع کی زندگی. تو یسوع کی زندگی کا ظاہر ہوئے گی, جی تو ہوئے گی. جیسے یسوع کمزور تھا ویسے ہم کمزور ہیں. جیسے یسوع دکھوں اور ظاہر ثانی کا سامنا کرتا رہا ویسے ہی ہم کرتے رہتے ہیں. سو یہاں بنیادی طور پر اس کی زمینی زندگی کی بحث بشر مراد نہیں ہے, بلکہ اس کی موجودہ زندگی جو آسمان پر ہے. یسوع کی زندگی اب کیسے ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی؟ جڑی وہ آسمانی زندگی ہے اب وہ ہمارے کمزور بدن میں ظاہر ہوگی. آسمان پر سرفراز خدا کے بیٹے کی حیثیت سے آج وہ جسمانی یا شخصی لحاظ سے دنیا میں موجود نہیں ہے, بدنی طور پر موجود نہیں ہے, شخصی طور پر موجود نہیں ہے. چنانچہ دنیا اس یعنی مسیح کی زندگی کیوں کر دیکھ سکتی ہے؟ وہ تو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مسیح بدنی طور پر نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ جب ہم مسیحی خداوند کی خدمت کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں, مصیبت اٹھاتے ہیں, تو اس کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہوتی ہے. ہیلیلویا. اے میرے ساتھ تو دیکھیں, اب مسیح کا بدن یہاں پر نہیں ہے لیکن میرا اور آپ کا بدن یہاں پر ہے. اب جب ہم مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا جلال, اس کا آسمانی جلالی زندگی ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہے. اور پھر لوگ برکت پاتے ہیں, لوگ فتح پاتے ہیں اور اس کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں. سو 11ویں آیت پڑھ دیجئے. کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں. موت اور زندگی کو دائرہ لگا لیجئے جی. تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو. واہ 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 واہ, سنا آپ نے کیا زبردست بات ہے. ہاں, سب سے پہلے موت اور زندگی کو دائرہ لگا لیجئے. اس آیت میں موت سے اور زندگی کا تصور جاری ہوتا ہے. سو یہ ہمارے وجود کا ایک گہرا اصول ہے. جو گوشت ہم کھا کر زندہ رہتے ہیں وہ جانوروں کی موت سے حاصل ہوتا ہے نا. روحانی دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے. کلیسیا پر جتنی مصیبت آتی ہے, جس قدر ظلم و ستم زیادہ ہوتا ہے اور جتنی اس کو شکار کرنے اور مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنی ہی ترقی کرتی اور پھیلتی جاتی ہے. بولو ہیلیلویا. سو تو بھی ہمارے لیے اس حقیقت اور سچائی کو قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ جب خدا کسی خادم پر ظلم اور ستم وارد ہوتا ہے تو وہ عام طور پر ہم اس کو المیہ کہتے ہیں. کسی خادم پر مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے, دکھ آ جائے, ہم کہتے بڑا المیہ ہو گیا بھی, اسی کہنے انج نہیں ہونا چاہیے سی بھی, بہت چرج ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. حالانکہ دراصل یہ خدا کے برتاؤ کا عام طریقہ ہے. کوئی انوکھی صورت نہیں ہوتی. یسوع کی زندگی, انڈر لائن کری, یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر کرنے کا الہ طریقہ یہی ہے. ہیلیلویا. تو ساتھ پتہ لگتا ہے کہ ہم فانی بدن کے اندر ہیں تاکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے. کیا لکھا ہے؟ پڑھ دیجئے ذرا تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے. یسوع کی زندگی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو. بدن کے بارے میں لکھا ہے فانی, اور پھر لکھا ہے کہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جائیں. تو آج اگر موت کے حوالے ہم ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ چرچ ہو گیا, لوگ المیہ, لوگ حیران, لوگ منہ میں انگلیاں لینے لگتے ہیں اور لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں. شاید انہیں پتہ نہیں یہی خداوند کا طریقہ اور میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے فانی بدنوں سے اپنے نام کو وہ جلال دیتا ہے, کس طریقے سے ہمیں موت کے حوالے ہونے دیتا ہے, اور ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے. اچھا, کس کی خاطر؟
کس کے حوالے کیے جاتے ہیں؟ मौत के हवाले। اچھا آج میرا اور آپ کا کنسیپٹ اور منادی ہے کہ بھی یسوع کے آگے ہیں، اب یسوع کی خاطر برکت کے حوالے کیے جائیں، صحت کے حوالے کیے جائیں، تندرستی کے حوالے کیے جائیں، تو پھر خداون کا جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور اس سے خدا اپنے بڑے جلال کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے ہمارے فانی بدنوں سے، ہمارے مٹنے والے بدنوں سے۔ آئیں کل ہم آگے دیکھیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا 18ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ مٹی کے برتن میں یہ خزانہ کیسا کام کرتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور آج اپنے بدن کو یسوع کے جلال کے لیے ظاہر ہونے دیجئے۔ پریشان نہ ہوں اپنی مصیبت سے، اپنے دکھوں سے، اپنے گرائے جانے سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنی تکلیفوں سے، خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ ہلیلویا۔